अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखें और अपने करम की बारिशें, अपने करम की, अपनी मग़फ़िरत की रहमतें हम पर नाज़िल फ़रमाते रहें। अल्लाह का नाम लेकर अपना आज का सूरत अल हुमज़ा की इन डेप्थ स्टडी का सेशन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल हुमज़ा की स्टडी में सेशन नंबर 17 आज हम कर रहे हैं। आया नंबर 4 हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हम आया नंबर 6 तक अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लें। हमारा आज का टॉपिक है खशियतुन सहीहतुन लि जहन्नमा। दुरुस्त खशियत जहन्नुम के लिए जो होनी चाहिए, उसके ऊपर हम आज इंशाअल्लाह सूरत अल हुमज़ा की इन आयात से बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक जन्नत, दोज़ख और आखिरत के मामलात को हकीकत में समझने की बात है, तो आपको एक बैंड ऑफ स्कॉलर्स नज़र आएँगे जो कॉन्स्टेंटली एक ही बात बार-बार समझाते हैं कि हम दुनिया में रहते हुए जन्नत, दोज़ख, आखिरत के मामलात को ग्रास्प नहीं कर सकते कंप्लीटली। इसलिए कि कुरान हमें जो भी इन जगहों के डिस्क्रिप्शंस देता है, वो बस एक सॉर्ट ऑफ आइडिया है। हाँ, हमारा ये ईमान है कि ये जन्नत और दोज़ख जो हैं, ये 2 मुकामात हैं जो हमारे रब ने बनाए हैं और ये फ़िज़िकल मुकामात हैं, ये सिर्फ़ इल्यूज़न नहीं है कोई हमारा। हमारा काम क्या है कि हम जितना कुरान के डिस्क्रिप्शन से समझ सकें, हम उसी हद तक अपने रब के अहकामात पर अमल करके खुद को जन्नत के करीब करें और खुद को जहन्नुम से दूर करने वाले आमाल को अपनाएं। और इस जहन्नुम से बचने के लिए इस एक जिसको आप कहते हैं ना कि नेसेसरी फियर, उसको अपने अंदर ज़रूर लाने की कोशिश करें। वरना अगर नेसेसरी फियर नहीं आएगा ना, तो गुनाह नहीं छूटेंगे, इताअत हम एडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, ज़ुबानें हम सोच समझ कर इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात-बात पर जो गुस्सा आने लग जाता है ना और फिर हम जस्टिफ़िकेशन देते हैं, हाँ, तो क्या हो गया, रोज़ा रखा हुआ है। हाँ, तो क्या हो गया, सर में दर्द हो रहा है। जब जहन्नुम याद होती है ना, जब अल्लाह का खौफ होता है, तो ज़ुबान खुद ब खुद थम जाती है। हुमज़ और लुमज़ से भी थम जाती है, गुस्से से भी थम जाती है, सामने वाले की इंसल्ट करने से भी थम जाती है। और साथ-साथ जब इंसान को इस पॉज़िटिव फ़ियर के साथ ज़िंदगी गुज़ारने का सलीका आ जाता है, तो इंसान फिर दुनिया की लालच में भी इन्वॉल्व नहीं होता। मैं आपको एक बहुत खूबसूरत वाक़या, बहुत ही जिसको आप कहते हैं ना मासूम सा वाक़या, बट इट्स अ रियल वाक़या और इसके अंदर बड़ी आपके और मेरे लिए जो है ना वो गहरे सबक वाली जो है ना वो पॉइंट्स मौजूद हैं। आपने नाम सुना होगा एक जो है, हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, टॉपिक भी स्केरी है और तस्वीर भी स्केरी है और आयात के जो अल्फ़ाज़ हैं, जिसको हम आज आयत 4 से शुरू करने जा रहे हैं, वो उससे भी ज़्यादा स्केरी है। सो अल्लाह ताला हमें हर तरह के जहन्नुम के अज़ाब से, जहन्नुम की सज़ा से, जहन्नुम की तपिश से महफ़ूज़ रखे। सुल्तान डायनेस्टी मुसलमानों की जो आती है मुस्लिम हिस्ट्री के अंदर, उसमें एक बादशाह आता है, वो फ़ेमस वन, जिससे काफ़ी वाक़यात रिलेटेड हैं। बहलूल उसका नाम आता है, सुल्तान डायनेस्टी का बादशाह। एक वाक़या किताबों में बहलूल से रिलेटेड मिलता है कि एक मर्तबा बहलूल जो था वो अपने जो मार्केट प्लेस है उसको ऑब्ज़र्व करता हुआ जो है वो सर्वे करता हुआ उस जगह पर फिर रहा था, तो उसको महसूस हुआ कि एक कॉर्नर में एक बच्चा है छोटा-सा और वो बहुत रो रहा है।
تو بہلول کو اس کی عمر دیکھ کر اندازہ ہوا کہ جو جنرلی اس عمر کے بچوں کے جو ہیں وہ خواب ہوتے ہیں، جو ڈریمز ہوتے ہیں، جس بات پر وہ روتے ہیں، تو جب اس نے بہلول نے بچے کو گزرتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا تو اسے محسوس ہوا کہ شاید اس بچے کے پاس باقی بچوں کی طرح کھلونے نہیں ہیں اور اس لیے یہ بہت اداس ہے اور اس لیے جو ہے یہ بہت رو رہا ہے۔ تو بہلول اس بچے کے پاس آیا اور بہلول نے اس کو آفر کیا کہ میں تمہیں کھلونے آفر کرتا ہوں بیٹا، تم رونا بند کر دو اور تم کھلونوں سے کھیلو۔ تو بچے نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے میں کھلونوں کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ تو بہلول نے کہا کہ اچھا اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کین یو امیجن وہ چھوٹا سا بچہ وہ بہلول کو کہنے لگ گیا کہ مجھے تو جہنم کا فیئر رلا رہا ہے۔ ہم تو لہک لہک کر آیتیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اللہ نے توفیق دی ہم اپنے آخری عشرے میں قرآن کی خوب تلاوت کر رہے ہیں اور the last part the last 10 paras of قرآن اس کے اندر بڑی اسٹرانگ آیات ہیں، ہلا دینے والی آیات ہیں، اس میں بہت سی آیات میں جہنم کا ڈسکرپشن اندر تک انسان کو جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ اور جب آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ جب اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں تو آپ کو تو لگتا ہے یا اللہ یہ تو الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں آگے بڑھا نہیں جا رہا اور انسان کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ لیکن ہم کیا کریں اپنی تلاوت کا کہ ہم جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ سو کین یو امیجن کہ وہ بچہ بہلول سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نا جہنم کا خوف رلا رہا ہے۔ تو جب بہلول نے بچے سے سنا کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جہنم کا خوف رلا رہا ہے تو اس کو تو بڑی حیرت ہوئی، اس لیے کہ اس کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور یہ اتنی میچورٹی کے اندازے لگا کر جہنم کے ڈر میں آنسو بہائے گا۔ تو بہلول نے اس بچے سے کہا کہ بیٹا تم تو ابھی بہت چھوٹے ہو، اتنا کیوں ورried ہو، ان باتوں پر کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو؟ تو وہ تمہاری عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ تو کھیلتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ تو بچے نے کہا بہلول سے، آپ ذرا بچے کی میچورٹی لیول دیکھیں، مسلمانوں کے بچے نا اتنے میچور ہوتے تھے، ہمارے طرح کے بچوں کی طرح نہیں جو 25 سال کے بھی ہو گئے تو بیبی میں آپ کو ایگ فرائی کر کے لا دوں، بیبی میں آپ کو یہیں بیڈ پر بریک فاسٹ دے دوں۔ ہماری طرح کے بچے نہیں، میچور بچے مسلمانوں کے ہوتے تھے۔ تو جب بہلول نے کہا کہ بیٹا تمہاری تو یہ کھیلنے کی عمر ہے، تمہاری تو انجوائے کرنے کی عمر ہے، تو اس بچے کا جواب سنیں۔ اس نے کہا آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، میں نے ہمیشہ غور کیا ہے کہ ابھی بچہ کہہ رہا ہے میں نے ہمیشہ غور کیا ہے کہ جب میری امی کھانا پکاتی ہیں تو اس دور میں کھانا پکایا جاتا تھا لکڑیاں جلا کے۔ تو کہتا ہے کہ جب میں نے غور کیا کہ جب میری امی کھانا پکاتی ہیں نا اور وہ کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتی ہیں تو وہ ہمیشہ اسمال ٹویگس کو، چھوٹی چھوٹی جو برانچز ہوتی ہیں بالکل چھوٹی چھوٹی سی ٹویگس، میری امی ہمیشہ اسمال ٹویگس کو پہلے لیتی ہیں آگ کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور پھر اس کے اندر نا بڑی برانچز توڑ کر ڈالتے ہیں تاکہ آگ بڑھ جائے۔ تو میں جب بھی کھانا پکاتے ہوئے اپنی امی کو اس عمل کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ پہلے جہنم میں ہم چھوٹی عمر کے لوگوں کو ڈالیں گے ٹوئکس کی طرح جو ہم چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ آپ اس بچے کا لیول آف کنوکشن دیکھ رہی ہیں؟ اینڈ دس از ایکچولی دا رائٹ اماؤنٹ آف فیئر جو کہ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ ذرا چیک کریں کہاں سے آیا ہوگا یہ بچے کے اندر پازیٹیو فیئر، کہاں سے آیا ہوگا یہ لیول آف کنوکشن، کہاں سے آئی ہوگی یہ انڈرسٹینڈنگ کہ اماں کھانا پکا رہی ہیں اور بچے کو جو ہے وہ اپنے کھلونے اپیل نہیں کر رہے بلکہ اماں کا وہ پروسیس جس سے اماں آگ کو بڑھا رہی ہیں وہ بچہ اس سے ویژولائز کرنے کے لیے کیپیبل ہے، انالوجی لینے کے لیے کیپیبل ہے، اتنا عقل مند بچہ، اتنا میچور بچہ۔ سو کہاں سے آتا ہے یہ لیول آف ایمان اس بچے کا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے جو اس میں امینے ہو رہا ہے؟ اور اس کا سیدھا سا جواب ہوتا ہے ماحول انسان کو ایسے ایمان پر لے کر آتا ہے۔ قرآن کی کانسٹنٹ باتیں سننا، قرآن کی سمجھ کا عام ہونا انسانوں کو اس اپروچ پر لے کر آتا ہے۔ جب اللہ کا حکم معاشرے کے اندر، خاندان کے اندر، ماں باپ کے نزدیک پرائرٹائز ہو جائے، اولادوں کے اندر آٹومیٹیکلی جہنم کا کنسٹرکٹیو فیئر آنے لگ جاتا ہے اور پھر آٹومیٹیکلی یہ بچے، یہ اولادیں، یہ معاشرے گناہوں سے دور ہوتے ہیں، رب کی نافرمانی کے قریب نہیں جاتے ہیں
اور رب کی فرما برداری کو اڈاپٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں سورۃ ہمزہ کے دوسرے حصے میں اسی پازیٹیو فیئر کو، اسی خشیۃ صحیحۃ کو مسلمانوں کے اندر ڈیویلپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آیت 4 کے 2 الفاظ ہم نے جو تھے وہ تفصیل سے پڑھ لیے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت 4 میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ تو ضرور یقیناً ایبسلیوٹلی موسٹ سرٹنلی حطمہ کے اندر ورتھ لیس چیز کے طور پر پھینک دیا جائے گا. میں نے آپ کو کلا کا بھی ایکسپلینیشن پچھلی کلاس میں بتا دیا تھا، اور میں نے آپ کو لا ينبذن کا بھی کنسٹرکشن، اس کے کمپوننٹس اور اس کے ایکسپلینیشن کے جو ایلیمنٹس تھے وہ بھی آپ کو ڈسکرائب کر دیے تھے. ناؤ وی آر موونگ آن فی الحطمہ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمز لمز کرنے والا، لالچی انسان، مال جمع کرنے والا، مٹیریلسٹک انسان، دوسروں کی کانسٹنٹلی انسلٹ کرنے والا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اب آیت نمبر 4 سے جو بتا رہے ہیں اس کو پھینکا جائے گا بالکل ورتھ لیس چیز کی طرح. کس میں؟ الحطامتی، اس کو حطاماتی کے اندر پھینکا جائے گا. واٹ از دس الحطاماتی؟ اس کی ہم بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا بیسک ڈیفینیشن وہ دیکھ لیتے ہیں. ویری بیسک ڈیفینیشن. ہا حلوے والی ہا پو میم، ہا پو میم سے یہ حطاماتی بنا ہے. عربی زبان میں اس کے مفہوم کو کہا جاتا ہے دا کرشر. حطامہ ایسی چیز ہوتی ہے جو کسی کو بینڈ کر دے، ٹو اسمیش سم تھنگ، ٹو ٹویسٹ آؤٹ آف شیپ، کسی چیز کو ایسے ٹویسٹ کرنا کہ وہ ڈی شیپ ہو جائے. ٹو بریک سم تھنگ، کسی چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، کسی چیز کو پیس ڈالنا، کسی چیز کو کچل دینا. دا ورڈس وچ وی ول یوز جسٹ فار ٹرانسلیٹنگ الحطمہ، وہی ہمارے اندر ایک فیئر کا فیکٹر جو ہے نا وہ سر سے لے کر پاؤں تک لے آتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا جھرجھری آ جاتی ہے. That's the factor you can feel if you will read the translation and different connotations of al-hutama. وہ چیز ہوتی ہے جو پیس ڈالتی ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، آؤٹ آف شیپ کر دیتی ہے، بینڈ کر دیتی ہے، اسمیش کر دیتی ہے، بریک کر دیتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسکالرس کہتے ہیں کہ سزا سے رائم کرتے ہوئے، کرائم کو رائم کرتے ہوئے سزا سے، اور سزا کو رائم کرتے ہوئے کرائم کے ساتھ لے کر آئے. لومزہ تن تھا، ہومزہ تن تھا، تو حطمہ تا گولتا کے ساتھ تائے مدورہ کے ساتھ آ گیا. He will be thrown, given no value and significance, and he will be thrown in the crusher. وہ جو ان کو بری طرح سے کچل دے گی. یون بزو کے اندر ہم آلریڈی ورتھ لیس ہونے کا کانسیپٹ جو ہے وہ پڑھ آئے ہیں. یہ حطامہ سے ہی ایک لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، حطامہ. حطامہ کہتے ہیں ایسی فصل کو جو بالکل یلو ہو جاتی ہے، ڈرائی ہو جاتی ہے، اور جب اتنی ڈرائی ہو جاتی ہے کہ بالکل جس کو آپ کہتے ہیں کرسپی سی ہو جاتی ہے، اور لوگ اس کے اوپر چلتے ہیں تو فوراً چورا چورا ہو جاتی ہے. سورۃ حدید میں آتا ہے نا آیت نمبر 20 میں، جہاں انسان کی زندگی کے مختلف ادوار بیان کیے گئے ہیں، اس میں آیت میں ہی جملہ آتا ہے ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. پھر جب وہ فصل خوب فلرش ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے فتراہ مصفرا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو یلو ہو جاتی ہے، وہ زرد ہو جاتی ہے. اور ثم یکون حطاما، وہ بھس بن جاتی ہے، وہ سکیٹرڈ ڈیبرس بن جاتی ہے، بیکار ہوا میں اڑنے والا کچرا بن جاتی ہے. سو حطامہ کا لفظ آتا ہے بالکل ڈرائی چیز کے لیے جس کو چورا چورا کر دیا جائے. تو حطامہ ایک جگہ ہے، یعنی جہنم کے ناموں میں سے ایک نام یہاں مینشن کیا گیا ہے. اور جہنم نہیں کہا گیا بلکہ جہنم کو دا کرشر کہا گیا ہے. ہومز زبان کو کنٹرول نہ کرنے والے، لالچی انسان، شوق رکھنے والے انسان، دوسروں کی ضرورتوں کے اوپر اپنی خواہشات کو مقدم رکھنے والے انسان، ان کا مقدر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں الحطمہ دا کرشر بتایا. سو سزا اکارڈنگ ٹو کرائم ہے. اور آپ نے حطمہ کا بیسک مفہوم بالکل عربی زبان میں جیسے استعمال ہوتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے. Now I'm moving on the next explanation of حطامہ. رسول اللہ کی صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے اور اس حدیث سے ہی ہم کنیکٹ کرتے ہوئے اگلا جو مفہوم ایکسپلینیشن سمجھیں گے وہ یہ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ پیچھے کے 5 کرائم کرنے والوں کو ان کے جرم کے مطابق اس کے اکارڈنگلی اس کی مطابقت میں اس کے پروپورشن میں سزا کو مینشن کریں. آپ نے فرمایا ان شر الریا الحطمہ فإیاک ان تکون منہم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کو دنیا میں کوئی مقام ملتا ہے، فیم ملتا ہے، اتھارٹی ملتی ہے، مشہور ہو جاتے ہیں، پاور مل جاتی ہے، سٹیٹس مل جاتا ہے، مختلف جن کے پاس کوئی دنیا میں عزت اور ڈگنیٹی مل جاتی ہے، ان کی بات کریں اللہ کے رسول. ان شر الریا الحطمہ فإیاک ان تکون منہم. جن کو زندگی میں کوئی پاور، اتھارٹی، پوزیشن، مقام، مرتبہ ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتھارٹی رکھنے والوں میں ورسٹ انسان اصل میں الحطمہ ہیں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے ان لوگوں کو ہی الحطمہ کہہ دیا. کیوں؟ اس لیے کہ پاور آتی ہے نا تو انسان اپریسو ہو جاتا ہے، پاور آتی ہے تو انسان ہارش ہو جاتا ہے. بالکل جیسے جہنم ہارش ہوگی جہنمیوں کے اوپر، کرشر ہوگی جہنمیوں کے لیے. اصل میں بیک ان دیئر لائفز ان کو یہ سزا مل کیوں رہی ہے؟ یہ ڈیزرو کیوں کر رہے ہیں یہ سزا؟ اپنی زندگی میں جب ان کو پاور ملی تھی یہ ہارش رہتے تھے، یہ غصہ کرتے رہتے تھے، یہ جسٹیفائی کرتے تھے اپنا ایٹیٹیوڈ شو کرنا، یہ اوپریسو ہوتے تھے جو اپنی پالیسیز کے تھرو، اپنے الفاظ کے تھرو، اپنے ایکشنز کے تھرو لوگوں کی سیلف ریسپیکٹ کو کچل دیا کرتے تھے. کبھی گھر والوں کو ابیوز کرتے تھے، کبھی نوکروں کو ابیوز کرتے تھے، کبھی بیوی کو ابیوز کرتے تھے، کبھی بچوں کو ابیوز کرتے تھے، کبھی بہو کو ابیوز کرتے تھے. یہ ابیوز کرنے والے لوگ کبھی امپلائیز کو ابیوز کرتے تھے، کبھی کسی ریڑی والے کو پھل لیتے ہوئے اس کو ابیوز کرتے تھے، ہر کسی کی انسلٹ کرنے والے. اور دیکھیے ایک ہوتا ہے ہارشلی انسلٹ کرنے والے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں نا. ایک ہوتا ہے بہت ہارشلی کسی کی انسلٹ کرنا جس میں سامنے والے کو نظر آ رہا ہو کہ ایکچولی ہی از ویری انسلٹنگ، کوئی بھی دیکھے گا تو نظر آ جائے گا کہ میری انسلٹ کر رہا ہے. ایک ہوتے ہیں انسلٹ کرنے والے جو نرم چھری بن کر انسلٹ کرتے ہیں، بات ایسے کرتے ہیں کہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی عزت نہیں دے رہے. تو چاہے انسان ڈائریکٹ انسلٹ کرنے والا ہے، ڈائریکٹ ابیوز کرنے والا ہے، یا انسان جو ہے وہ انڈائریکٹلی چھپے انداز میں میٹھی چھری بن کر جو ہے وہ انسلٹ کرنے والا ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیشن شپ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے کرائم کو ہی الحطمہ کہہ کر ڈسکرائب کیا ہے کہ ایسا انسان جو اپنے الفاظ سے کانسٹنٹلی لوگوں کو کرش کر دے، وہ حطمہ کرتا ہے، وہ برا انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عرب ڈکشنریز میں لکھا ہوا آپ کو آج بھی مل جائے گا، ھذا الانسان حطمۃ فی العقل. سبحان اللہ، کیا ڈیفینیشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو انسان ہوتا ہے نا، یہ کون سا انسان ہوتا ہے؟ اس انسان کی آپ بتائیں کہ حالت کیا ہوتی ہے؟ اس انسان کی عقل میں نا اصل میں گھاس پھوس بھرا ہوتا ہے. ھذا الانسان حطمات فی العقل. ایسے انسان کی بات ہے جو ہر ایک کی انسلٹ کر رہا ہوتا ہے، بظاہر سمجھتے ہیں میں بڑا عقل مند، جبکہ اس کی عقل گھاس پھوس سے بھری ہوئی ہوتی ہے. ہم اردو میں کہتے ہیں نا عقل کیا گھاس چرنے گئی ہوئی ہے، یعنی وائی یو آر ناٹ یوزنگ یور انٹلیکٹ، اٹس اے سمپل پلین لاجک. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عقلوں کو پراپرلی استعمال ہی نہیں کر پاتے. الحطمہ، پاور ملنے کے بعد ابیوز کرنے والے. یو بریک ادر پیپلز اسپرٹ، یو بریک ادر پیپلز ہمت، یو بریک ادر پیپلز ڈگنیٹی، ناؤ جہنم ول بریک یو. یہ ہے انجام ان لوگوں کا جو دنیا میں لوگوں کی انسلٹ کانسٹنٹلی کرتے تھے. اب ان کو کرشر میں اللہ ڈال دے گا، ایسی جہنم میں جس کا نام ہی الحطمہ دا کرشر ہے. جس انسان کی زبان دنیا میں دوسرے انسانوں کو ہرٹ کرتی ہے، ان کے جذبات کو کرش کرتی ہے، وہ سب کیئرفل ہو جائیں. کتنے آرام سے ہم تانے دے دیتے ہیں اپنوں کو،
کتنے آرام سے. مثال کے طور پر آپ ہیں بہن اور آپ نے بڑے بڑے ہی لپٹے ہوئے طنز مارے اپنی بھابھی کو، چھپ چھپ کے میری اور بھائی کی باتیں سنتی رہتی ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بھابھی وہ ہے کہ جو خدمتوں میں آپ کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑتی ہے. یہ تانا مارنا نہیں ہے، یہ ہمس اور لمس نہیں ہے. تو ہمیں خوف نہیں آتا؟ ہم سے اچھا بچہ تو وہ ہے جو بہلول کی کہانی میں ہمیں نظر آ رہا ہے، جو صرف اپنی اماں کو ٹوئکس کے ساتھ آگ جلاتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور اس کو فیئر ہو رہا ہے کہ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے، جو کوئی گناہ نہیں کر رہا ہے اس وقت، صرف ایک انالوجی پر انالوجی فٹ کر رہا ہے. اور ہم ہیں کہ گناہ پر گناہ کرتے ہیں، زبان کے مس یوز پر مس یوز کرتے ہیں. اینڈ ایون دین ہمیں خوف خدا نہیں ہوتا، ایون دین ہمیں خوف النار نہیں ہوتا، ایون دین ہمیں خشیت صحیحہ نہیں ہوتا، ایون دین ہمیں خوف الجہنم نہیں ہوتا. یہ ہمارا حال ہو گیا. سو یہ صرف جہنم کا یہ ٹائٹل ہی انسان کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی ہے کہ زبان کے مس یوز کرنے والے کو، لوگوں کی انسلٹ کرنے والے کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو کرشر ہے. جب سلیمان علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھتے ہیں، جب سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی وادی میں اپنے لشکروں کے ساتھ گئے تھے اور چیونٹیاں جو تھیں وہ سلیمان علیہ السلام کی فوج سے خوفزدہ ہو گئی تھی، تو انہوں نے جو بات بولی تھی جس کو قرآن نے سورۃ نمل کی آیت 18 میں کیپچر کیا ہے، انہوں نے بھی کچلنے کے لیے یہی لفظ استعمال کیا تھا. وہاں آتا ہے سورہ نمل آیت نمبر 18، حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب وہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر چیونٹیوں کی وادی میں آ گئے، قالت نملتن، ایک چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، چھپ جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ہی دیں، کمپلیٹلی تمہیں جو ہے وہ سمیش کر دیں، تمہارا قیمہ بنا دیں، تم کو کمپلیٹلی رپٹ اپارٹ کر دیں. سو اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ، یہی لفظ، یہی حاقومیم سے بننے والا حطامہ جہنم کے نام کے طور پر پرسکرائب کیا ہے. ہمز لمز والے سیدھا سیدھا اس جہنم میں پھینکے جائیں گے. دس از the simple description of سورۃ ہمزہ آیت نمبر 4. امام فخر الدین رازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی فصاحت میں یہ نہیں کہا کہ ہمز لمز والوں کو ورتھ لیس چیز سمجھتے ہوئے لَيُنبَذَنَّ فِي جہنم، اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے گا، یا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا کہ لَيُنبَذَنَّ فِي السَّعِيرِ، اللہ ان کو جو ہے بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دے گا. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ سلیکٹ کیا ہے نا، اسی کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لیے بہت کچھ موجود ہے کہ انسان اپنے خشیت کو پراپر کر لیں، خشیت الصحیحہ کر لیں، خوفت الصحیحہ کر لیں. اس ایک لفظ کے اندر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں بہت کچھ ہے. اس لیے کہ ہم اپنی زبانوں کو زندگی میں تھام نہیں سکتے اگر ہمیں خوف خدا نہ ہو، اگر ہمیں حساب کتاب کا ڈر نہ ہو. جو شخص اپنے الفاظ سے ہر صبح اٹھ کر لوگوں کے جذبات کو کچلتا ہے، ان کو ہرٹ کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ بھی پھر یہی ہونا چاہیے تھا کہ اب اس کو جہنم کے اس حصے میں پھینکا جائے جو اس کو کرش کر دے گا. ٹٹ فور ٹیٹ. سزاؤں کے معاملے میں اللہ بڑھا چڑھا کر سزائیں نہیں دے گا انسانوں کو، اتنی سزا ملے گی جتنا کرائم ہوگا. ہاں، نیکیوں کے معاملے میں بڑھا چڑھا کر اللہ ریوارڈ دے گا. کتنا بہترین کمبینیشن ہے اس دین کے اندر جو بیلنس دکھاتا ہے ہمیں رب کی رحمانیت کا، اس کی محبت کا، اس کے الودود ہونے کا. انعام دے گا تو بڑھا چڑھا کر دے گا، اور سزا دے گا تو ایگزیکٹ کرائم کے اکارڈنگ دے گا. اس لیے امام فخر الدین رازی نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سورۃ ہمزہ میں کرائم اور پنشمنٹ کے درمیان میں الاتحاد ہے. الاتحاد فی الالفاظ، یعنی جو لفظ مینشن کیا گیا ہے کسی بھی اینگل سے انسان کی برائی کو مینشن کرنے کے لیے، اس کی سزا کو بھی اسی طرح مینشن کیا گیا ہے. That unifies with سورہ. ہر ہمزہ لمزہ کے پیچھے ایک حطامہ کھڑی ہوتی ہے. یعنی جب میں کسی کو تانا دوں نا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے قرآن میں حطامہ کا ذکر کر دیا؟
کسی نے تو آ کر ہمیں وہاں سے بتایا نہیں. ابھی تو جہنم اور جنت کے وہ معاملے سیٹ نہیں ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں 1450 سال پہلے اس حطامہ کو کیوں مینشن کر دیا؟ تاکہ ہمیں ہر مرتبہ اپنی زبان کا مس یوز کرنے کے بعد سوری بولنے کا, توبہ کرنے کا, غلطی کو ریکٹیفائی کرنے کا, سامنے والے کے جو دل دکھایا ہے اب اس کی دل جوئی کرنے کا موقع مل جائے. اور اگر ہم نہیں کرتے تو ہماری ہر انسلٹ کے پیچھے حطامہ کھڑی ہوتی ہے, جہنم موجود ہوتی ہے. کبھی کسی انسان کو پلیز اپنے طنز کا نشانہ نہیں بنائیں. آپ کا طنز آپ کے سامنے موجود اپنوں کو توڑ دیتا ہے, ان کو کرش کر دیتا ہے. اور یہ جو کسی کی زبان سے پہنچائی ہوئی تکلیف ہوتی ہے نا, سب میں بہنوں سے ریکویسٹ کروں گی, میں نے پہلے بھی اس طرح کی کئی انالوجیز آپ کو دی ہیں. دیکھیں ہمیں باہر والے نہیں تکلیف پہنچاتے, ہمیں باہر والے تانے نہیں دیتے. سبزی والا تھوڑی آپ کو تانا دے گا, درزی تھوڑی آپ کو تانا دے گا. آپ کے اپنے آپ کو تانا دیتے ہیں, آپ اپنوں کو تانا دیتے ہیں, آپ اپنوں کے ایموشنز کو کچلتے ہیں. آپ کہیں کہ پولیس کانسٹیبل نے میرے ایموشنز کچل دیے. ارے نہیں, پولیس کانسٹیبل کے کون سے آپ کے ایموشنل کچلے گا, اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. ایموشنز کو کرش وہ کرتا ہے جس سے آپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے. سو ہمیں بڑا کیئرفل ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ ہم تعلقات میں ہیں. آپ کو مثال کے طور پر اپنی لیٹس سے آپ کو اپنی دیورانی پسند نہیں ہے, اب آپ اس کے بارے میں ایمبرائڈری کر کر کے پورے خاندان میں برائیاں پھیلاتی رہتی ہیں. کسی سے ملتی نہیں, اپنے بچوں کو کسی سے ملاتی نہیں, ان کے بچے تو کسی کو سلام بھی نہیں کرتے, جب بھی جاؤ تو بس روکھے منہ سے بس ایسے ہی سلام دعا کر لیتے ہیں. What are all these? اور آپ یہ بیٹھ کر کسی تیسرے انسان کے ساتھ کر رہے ہیں. سو یو آر ڈوئنگ, اللہ نہ کرے, ہومز اور لومز. اور آپ کے ہر ہومز اور لومز کے پیچھے رب کی کریٹ کی ہوئی حطامہ کھڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو آپ اپنے زبان سے کسی کو ہرٹ کرتے ہیں, کتنے انڈائریکٹ سینٹینسز گھروں کے اندر بہوؤں کو سننے کو ملتے ہیں. تمہاری ساس یہ کہہ رہی تھی تمہارے بارے میں, تمہاری بھابھی یہ کہہ رہی تھی, تمہاری نند یہ کہہ رہی تھی, تمہاری نند بتا رہی تھی تم کسی سے ملتی نہیں ہو. بیٹا سلام دعا کیا کرو, بیٹا مل جل کر رہا کرو, بیٹا بڑوں کا ادب کیا کرو. How hurtful this can be, جبکہ اس بیٹے بیچارے نے یہ کام کیا ہی نہ ہو اور اس کو بغیر کسی غلطی کے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے. سو اب اس عورت کی کیا حالت ہوگی جس کے اوپر آپ نے طنز کی بارش کر دی پورے خاندان میں جا کر. ہمیں اندازہ ہے کتنا ہم ہرٹ ہوتے ہیں, کتنا ہم اندر سے کسی کو توڑ دیتے ہیں. انسان جب ایموشنلی ہرٹ ہوتا ہے نا تو کئی ہفتے, کئی دن بہت بجھا بجھا محسوس کرتا ہے. کئی دن انسان کسی کے انسلٹنگ الفاظ کو اپنے کانوں سے دور کر نہیں سکتا, اپنے ذہن سے دور کر نہیں سکتا. انسان آپ کی انسلٹ سے ٹوٹ جاتے ہیں. اور جب انسان ٹوٹتے ہیں اور جب انسانوں کے اوپر اس طرح کی بار بار طنز کی بارش کی جاتی ہے تو اللہ بھی منصف بن کر ایسے مظلوموں کا بدلہ پھر تمام ایروگنٹ لوگوں سے لیتا ہے. اور سمجھ لیں کہ ہمارے پھر اپنے اعمال ہی ہمیں حطامہ کی طرف دھکیل رہے ہوتے ہیں. آپ کے اپنے الفاظ, آپ کا ایکشن, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کے فیشل ایکسپریشن, جس سے آپ نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی, وہ سب ریزن بنتے ہیں لوگوں کو نیچا دکھانے کی, وہ سب ریزن بنتے ہیں لوگوں کی عزت نفس کو کرش کرنے کی, اور پھر وہ سب ریزن بن جاتے ہیں حطامہ کی طرف قدم بڑھانے کی. سو یہ ہے ایک you can say compatibility of the crime with the punishment. Now I am moving on the next explanation. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں اس کو حطامہ میں پھینک دیا جائے گا. کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. سو نیکسٹ ایکسپلینیشن جو ہم اس آیت کو سمجھنے کے لیے, اپنے عمل کو درست کرنے کے لیے لے سکتے ہیں, وہ کیا ہے؟ How something can be crushed or how something can be squeezed, جس کو الحطمہ کہا گیا ہے. ہم ایک گلمس اگر لیں, سو کیسی ہوگی وہ جہنم جس میں دنیا میں لوگوں کے ایموشنز کو توڑنے والوں کو ڈالا جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیں, انالوجی کے تھرو ہی اس چیز کو سمجھا جا سکتا ہے, اس لیے کہ ہم میں سے کسی نے اس جگہ کو دیکھا نہیں ہے. سو قرآن کے الفاظ ہمیں ایک انالوجی دے رہے ہیں حطمہ کے لفظ سے, دا کرشر. یہ بتائیں جب کسی چیز کو کرش کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ The classical example for the housewives and for the women to understand and to analyze this thing, آپ کا جوسر,
not the blender, the juicer, जिसमें आप fruits के, vegetables के juice निकालते हैं. Your juicer is the classical example of the crusher. It's the classical example of the squeezer. Squeeze कर लेता है ना सारा juice पूरा अच्छी तरह से सब्जी और फलों में से. और आप जूसर का मैकेनिज्म कैसे इस्तेमाल करते हैं? आप फल डालती हैं और फिर एक आपके पास क्रशर होता है जिससे आप उसको नीचे फोर्स एक्सर्ट करके लेकर आते हैं ताकि अच्छी तरह से फल सब्जी स्मैश हो जाए और उसका सारा जूस निकल जाए. ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? रीजन देखें क्यों कहा अल्लाह ताला ने कि हुमस लुमस करने वाले की सजा हुतामा है. इसलिए कि ये इंसान गीबत, ताना, नमीमा, चुगली कर करके लोगों का फ्लैश खाता रहता था. अब जहन्नुम इसको प्रेशर एक्सर्ट करके इसका फ्लैश खाएगी, इसका कीमा बनाएगी, इसका जूस बना देगी. इमाम राजी लिखते हैं कि इंसान के 2 जुर्म आयत नंबर 1 में आए थे, हुमस और लुमस, और सजा आई है हुतामा. असल में आप देखेंगी कि जो आयत का सूरत का दूसरा हिस्सा है 5 क्राइम्स की जो सजा है ना 5 कैटेगरीज के अंदर, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक ही सजा के लेवल हैं. ब्रॉड स्पेक्ट्रम सजा एक ही है, हुतामा. तो 2 जुर्म हैं हुमस और लुमस और उसकी सजा एक है हुतामा. क्यों? इसलिए कि इस एक ही सजा के बारे में स्कॉलर्स लिखते हैं कि ये इतनी जबरदस्त है, इतनी तकलीफ दे है, इतना क्रश करने वाली है कि इंसान इसको दुनिया में समझ ही नहीं सकता. फील हुकामा आया है ना, आप में से जिनको अरबिक आती है, फी इज हरफे जर, फी हुकामा, वो उस क्रशर के डीप इनसाइड होगा. ये हरफे जर स्कॉलर्स के नजदीक क्या बता रहा है बलागा पर्सपेक्टिव के अंदर कि ये हुमस और लुमस करने वाले को जहन्नुम के डीपेस्ट पार्ट के अंदर फेंकने के बाद फोर्स एक्सर्ट करके दबा कर नीचे फेंक दिया जाएगा. He will be thrown in way down deep dig. फिर अल हुतमा की जो ताय आई है जिसको आप ताय मुदव्वरा कहती हैं, जो हुमज़तिन लुमज़तिन के अंदर भी आई थी. एक ये ता की एक्सप्लेनेशन ये है कि जहन्नुम और जहन्नुम के जितने भी नाम आते हैं उन सबको अरब मोन्नस कंसिडर करते थे. सो एक एक्सप्लेनेशन ये कि क्योंकि ये जहन्नुम का नाम है तो ये मोन्नस के तौर पर जो है ये गोल ता के साथ ताय मरबूता के साथ आया है. एक एक्सप्लेनेशन ये है. और एक इसकी राय स्कॉलर्स के मुताबिक ये है कि ये जो ताए मुदव्वरा है ये ताए वहदत भी है. याद है मैंने आपको बताया था कि ता जो है वो सिर्फ मुअन्नस की नहीं होती, वहदत के लिए भी आती है. वहदत का मतलब क्या है? तुम दुनिया में बड़े बड़े अपने मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर मेटल क्रशर्स देख लो, आयरन क्रशर्स देख लो, शिप क्रशर्स देख लो, आपने देखे होंगे ना. अब तो दुनिया बड़ी एडवांस हो गई है, रोबोटिक क्रेन्स बन गई हैं, पूरा पूरा ट्रक क्रश कर दिया जाता है ब्लेड्स के अंदर, पूरा पूरा शिप क्रश कर दिया जाता है ब्लेड्स के अंदर, पूरी पूरी गाड़ियां स्मैश कर दी जाती हैं मेटल क्रशर्स के अंदर. सो अल हुतमा की ताए मुदव्वरा के बारे में स्कॉलर्स की दूसरी राय क्या है कि असल में तुम्हें क्या बताना चाह रहे हैं अल्लाह ताला इस ता से, इट्स ताए वहदत, कि तुमने बड़े क्रशर्स देखे होंगे ए इंसान इस दुनिया के अंदर, मगर इस अल हुतमा जैसा क्रशर तुमने नहीं देखा होगा. ये यूनिक है, ये कंप्लीटली अपनी काइंड में एक कैटेगरी है और ये रब का बनाया हुआ क्रशर है. तो हुमस और लुमस वाला भी मेटाफोरिकली असल में सामने वाले के साथ यही तो कर रहा होता है, जज्बात को ठेस पहुंचाना, उसको हर्ट करना, उसकी नींदें उड़ाना, उसकी भूख खत्म कर देना, उसको इंसल्ट पर इंसल्ट करने के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर देना. तो फिर टिट फॉर टैट तो बनता है. अल्लाह भी ऐसे शख्स को जहन्नुम में फोर्स के साथ उसके गढ़ों में क्रश कर देगा. जहन्नुम स्क्वीज करेगी, जहन्नुम ऐसे इंसान को स्क्वीज करने का एपरेटस बन जाएगी. अल हुतमा कहते हैं वसुमियतुन नार हा हुना बिल हुतमा ला अन्नहा तहतिल इज़ाम. ये ऐसी आग होगी जो हड्डियों को क्रश कर देगी, हत्ता तसिला इलल कुलूब अंटिल इट रीचेस द हार्ट.
حطمہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو کرش کر دیتی ہے. صحیح. سو حقیقت کیا ہے ہم امیجن نہیں کر سکتے. اصل میں یہ جہنم کا حصہ جو حطمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کس کیٹیگری کا کرشر ہے, پریکٹیکلی کیسا ہوگا, ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. ہاں, لنگوسٹک انالیسس سے ہم جتنا ہیومن لیول پر سمجھ سکتے تھے, ہم نے اس کے روٹ ورڈ سے اس کے میننگز اور اس کی کونوٹیشن کے تھرو اس کی امپلیکیشنز کو سمجھ لیا ہے. ورنہ اصل میں وہی بات جس سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو غیب کے معاملات ہیں, چاہے اس میں فرشتہ ہو موت کا, چاہے اوورآل اس وقت سارے فرشتے ہمارے آس پاس ہوں, چاہے قبر ہو, برزخ کی زندگی ہو, قیامت ہو, روز محشر ہو, حساب کتاب ہو, جنت جہنم ہو, یہ سب غیب ہے نا. تو ان کے بارے میں ہم بس ایک گلمپس لے سکتے ہیں, صرف ایک گلمپس. اور اگر گلمپس اتنا سکیری ہے تو اصل چیز کتنی سکیری ہوگی. جب ٹریلر ہارر مووی کا اتنا سکیری ہوتا ہے تو ہارر مووی کتنی سکیری ہوتی ہے. سو جو آپ کا اور میرا ایمان کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں خشیتن صحیحتن ان آیت سے ڈیویلپ ہو جائے, اور ان سارے غیب کے معاملات کے بارے میں پلیز اپنا ایک مائنڈ سیٹ بنا لیں. اپنی طرف سے من گھڑت باتیں جو لوگ بتاتے ہیں ان کو سننا بند کر دیں. غیب کے معاملات میں جو چیز قرآن اور حدیث بتا دیتی ہے, مومن وہ ہوتا ہے جو بس اس کو ایز اٹ از قبول کر لیتا ہے اور مزید اپنی عقل سے کبھی اس کو ڈسکرائب نہیں کرتا. جو اصل علم والے ہوتے ہیں نا, وہ اس لمٹ کو ہمیشہ اڈاپٹ کر کے رکھتے ہیں. اس لیے کہ جو کچھ ہمیں قرآن حدیث بتا دے گا بس وہ بات کا ایسنس سمجھنے کے لیے کافی ہوگا. تو بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو, یہ انالوجی دیتے ہیں کہ دنیا میں کسی کو اگر حطمہ کی ایک جھلک دیکھنی ہے تو وہ مصحف میں سورت الہمزہ کے بعد آنے والی سورت الفیل میں ابرہہ اور اس کی فوج کی سزا دیکھ لیں. آپ میں سے بہت سی بہنیں میرے ساتھ سورت الفیل آدھی سے زیادہ آلموسٹ کر چکی ہیں. یاد ہے نا, ہم کر رہے ہیں. ہم نے رمضان سے پہلے کافی ہسٹری قریش کی, یمن کی, پورے عرب کی, ابرہہ کی پوری کہانی وہ ہم نے ساری کی تھی. سو آپ میں سے جنہوں نے میرے ساتھ وہ لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں اور باقی جو رہ گئے انشاءاللہ ہم رمضان کے بعد کنٹینیو کریں گے. ابرہہ کی فوج کا انجام اسکالرز کہتے ہیں جس طرح سے کیا گیا تھا نا, that was the pictorial image, slight pictorial image of الحطمہ, کہ کس طرح سے اللہ کی سزا انسان کو کرش کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا نا, ان کو ایسے بلٹس کی طرح وہ پتھر, وہ پیبلز لگے تھے کہ وہ ان کے جسم سے ایک طرف سے جاتے تھے, دوسری طرف سے نکل جاتے تھے, اور اس کے بعد ان کے جسم کی سکن, پھر گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا تھا, شیڈ ہونا شروع ہو جاتا تھا, یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں ایکسپوز ہو جاتی تھی. تو اب سوچیں یہ دنیا میں اللہ کے نافرمانوں کی سزا تھی. اور ہاں بالکل اللہ کے نافرمانوں کو پہلے بھی دنیا میں سزا کے گلمپس دکھائے گئے, اور اللہ کے نافرمانوں کو آج بھی سزا کے گلمپس اس دنیا میں دیے جاتے ہیں جو اوپنلی بلیٹنٹلی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے. ہاں, ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کی مشکل کو اللہ کی سزا کنسیڈر کریں. ایک اسلام کی فلسفی بالکل کلیئر ہے اس کے اوپر کہ آپ سامنے والے کی مشکل کو سزا نہیں کہتے. یہ رول انسان اپنے اوپر ضرور اپلائی کر سکتا ہے. اور صحابہ کا مزاج یہی تھا کہ جب مشکل آتی تھی تو سوچا کرتے تھے مجھ سے کیا گناہ ہو گیا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, میں نے کسی کو ہرٹ تو نہیں کر دیا, میں نے کسی پر غصہ تو نہیں کر دیا, میں نے کسی کی سیلف ریسپیکٹ کو کرش تو نہیں کر دیا. سو یہ مومن کا مزاج ہوتا ہے تاکہ اس کو توبہ کی توفیق مل جائے. تو اصل پوائنٹ کیا ہے کہ رب کی بنائی ہوئی کرشر, سکویزر, جوس نکالنے والی انسان کا جس سے اس کی ہڈیاں تک کرش کر جائیں, اصل میں یہ حطمہ کیا ہے اس کا آئیڈیا انسان کو نہیں ہو سکتا. اور آپ ایک بیوٹیفل ٹرانزیشن دیکھیں آیت کا, آیت نمبر 4 میں ہم یہاں تک پہنچے کہ اصل میں حطمہ کیا ہے ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے. اور آیت نمبر 5 سورت الہمزہ کی کیا بتا رہی ہے, بالکل انسان اندازہ نہیں کر سکتا. رب کا کلام کنیکٹیوٹی دے رہا ہے آیت نمبر 4 کو آیت نمبر 5 سے, اور فرمایا سورت الہمزہ آیت نمبر 5 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ, اور تم کیا جانو
یہ ہوتاما کیا ہے، یہ کرشر کیا ہے؟ ابھی بھی کبھی آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھے ہوں گے نا، جس میں وہ پورا پورا ٹرک ڈال دیتے ہیں جائنٹ کرشرز کے اندر، اور دونوں طرف سے بلیڈ گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ کرشر جو ہے وہ بالکل اس کو بٹس اینڈ پیسز میں ٹرک کو کر دیتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی شوگر کین کا جوس نکالنے والی وہ مینوئل مشین دیکھی ہو، او مائی گاڈ، دو پولیس کے ساتھ جو ہے وہ بیچ میں سے اس کے شوگر کین گزارتے ہیں، اور کیسے اس کو کرش کرتا ہوا، بھوسا بناتا ہوا جوس نکالتے والی مشین وہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا واقعی تم کیا جانو کہ کرش کرنے والی جہنم کیا ہے، حطمہ کیا ہے؟ دو گناہوں کے لیے ایک سزا کافی کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ سزا اتنی بڑی ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ What is this all about؟ قرآن میں یہ انداز اور بھی کئی جگہ پر اپنایا گیا ہے، وما ادراکا۔ جب بھی یہ انداز قرآن میں آتا ہے نا، وما ادراکا، تو کلاسیکل اسکالرز کہتے ہیں کہ اس کے آگے جو بات آتی ہے وہ اصل میں انسان کے امیجنیشن سے بیونڈ ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آخرت کی کسی بھی شے کو سمجھنے کے لیے ایک پرنسپل اڈاپٹ کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں آپ کو جنت کو ویژولائز کرنا ہے یا جہنم کو، یا قبر کو ویژولائز کرنا ہے یا برزخ کو۔ آپ نے کسی بھی چیز کو اگر ویژولائز کرنا ہے دنیا کی چیز سے ٹیلی کرتے ہوئے، تو اس میں ایک اصول اپنا لیں، اور وہ اصول سمپل عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس دنیا اور آخرت کے معاملات میں جو چیز کامن ہے وہ صرف چیزوں کے نام ہیں، بس، اور کچھ کامن نہیں۔ اگر دنیا کے سیب کی ہم بات کرتے ہیں اور جنت کے سیب کی بات کرتے ہیں، بس ان دونوں میں جو ایک سملیرٹی ہے نا، وہ نام کی ہے، ورنہ ٹیکسچر، سائز، فلیور، کلر، منہ میں بعد میں رہ جانے والا ٹیسٹ برڈز کے ساتھ ذائقہ، سب کمپلیٹلی الگ ہے۔ ان دا سیم وے دنیا کے کسی بھی کرشر کو، جائنٹ سے جائنٹ کرشر کو ہم اس وقت اپنے ذہن میں لے کر آ جائیں فار دا انالوجی، جہنم کا حطمہ، آخرت کا کرشر will be completely different۔ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کا کوئی آئیڈیا نہیں لیا جا سکتا۔ سو وما ادراکا، سلائٹسٹ کلو بھی انسان کو اس حطمہ کا نہیں مل سکتا۔ تو جب نہیں مل سکتا سلائٹسٹ کلو بھی کہ ہمس اور لمس کی جو سزا آ رہی ہے وہ سزا تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ ہمس اور لمس سے رکے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ بری عادتیں چھوڑے، اللہ چاہتا ہے کہ بندہ گناہ چھوڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس حطمہ کو خود بیان کیا۔ اور اب آپ کو کرشر سزا ایک اینڈ سے نظر آئی تھی، اب آپ کو اس سزا کے اندر اور لیولز نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ خود بتائیں گے کہ یہ جو آیت نمبر 4 میں حطمہ آیا ہے یہ کیوں آیا ہے۔ اصل میں تمہیں آئیڈیا دینے کے لیے یہ سزا مینشن کی گئی، ڈرانے کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے۔ ہاں، جو اصلاح کر لے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اصلاح کے قدم نہیں اٹھائے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ڈرانے کے لیے نہیں بھیجا ہے ان الفاظ کو، اصلاح مقصد ہے۔ ہاں، ڈرنا اس کا پہلا پہلو ہے، اور ڈرنے کے بعد قدم اٹھانا اس کا فائنل پہلو ہے۔ میں آپ سے کہوں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے ہائٹ فوبیا ہے، مجھے ہائٹ فوبیا ہے، مجھے ہائٹ فوبیا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ مجھ سے کہیں کہ ہاں مجھے نا بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے مجھے آگ کے پاس جاتے ہوئے، اور آپ جو ہیں وہ کہتے تو یہ رہیں، لیکن اس کے بعد جب آپ کو کہیں بون فائر نظر آئے تو آپ جا کے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتی رہیں، جا کے اس کے اندر اپنا ہاتھ ڈالتی رہیں۔ سو یہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں the right direction of fear is required. That's why we are dealing with the topic of خشیۃ صحیحۃ. We need the right amount of fear today so we can save ourselves tomorrow from the sin and in our upcoming life. That is the point. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ رول آف نیورو سائنسز میں آپ کو بتا چکی ہوں، یاد ہے نا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا، یوز دس فیئر ٹو ڈائریکٹ یور ایکشن، یوز ٹول آف ویژولائزیشن فار دا رائٹ ٹریٹمنٹ۔ یہ سب ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں،
اور اس لیے پڑھ کے آئے ہیں تاکہ اب ہمیں یہ آیات سمجھنے کا موقع ملے، اس لیے کہ اب ایک ہی سزا ہے، حطمہ دا کرشر، جو زبان کے گناہ پر قائم رہنے والے کو بھی دی جائے گی، ناجائز مال جمع کرنے والے کو بھی دی جائے گی، مٹیریلسٹک اپروچ اپناتے ہوئے لالچی شوق کا شکار ہونے والے کو بھی دی جائے گی، خواہشات اور نہ ختم ہونے والی زندگی کی دوڑ پر آخری سانس تک قائم رہنے والے کو بھی دی جائے گی۔ سو اس ایک سزا کی سیریسنس کو جرائم کی سیریسنس کے ساتھ ساتھ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بالکل بگننگ میں بتایا تھا سورت الہمزہ کے کہ جب ہم نے اسماء اس سورت کیے تھے کہ ایک نام کلاسیکل سکالرز نے سورت الہمزہ کو سورت الحطمہ بھی دیا ہے، اس لیے کہ اس کے دوسرے حصے میں صرف الحطمہ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ صحیح؟ سو یہ جو آپ کو کلاسیکل سکالرز کی کتابوں میں نام ملتا ہے، یہ نام کہ اللہ تعالیٰ نے اس سزا کو ہمز اور لمز کے ساتھ اٹیچ کیا، تو اس کا بڑا ایک گہرا کنیکشن ہے۔ رب چاہتا ہے کہ یہ خوف ہمیں عمل کو درست کرنے کی طرف دوڑائے، مگر ہم تو اسی وقت عمل پر دوڑیں گے اور ہم تو اسی وقت خوفزدہ ہوں گے نا جب ہمیں کلام سمجھ آئے گا، ترتیب سمجھ آئے گی الفاظ کی، مفہوم سمجھ آئیں گے الفاظ کے۔ سو یاد رکھیے وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا نا کہ ترتیب مصحف میں سورت الہمزہ کو جب سٹڈی کیا جاتا ہے تو یہ قرآن کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے جہنم پر فائنل وارننگ ہے، جب بھی بہت ڈیٹیلڈ اس کے اندر حطمہ کا ڈسکرپشن آیا ہے، بالکل جیسے والدین جب کسی معاملے پر فائنل وارننگ دے رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر بیٹا خدا نہ خواستہ ڈرگز میں چلا گیا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ سمجھا دیا، ناؤ فادر از گیونگ دا فائنل وارننگ، میں تم کو ریہیب سینٹر کے اندر جا کر جو ہوں وہ بک کرا دوں گا، وہاں تم کو جو ہے میں چھوڑ کر آ جاؤں گا، پھر تم کو وہ کیا کھلاتے ہیں اور کیا مارتے ہیں اور کیسے ڈنڈے مار کر تمہارا ڈرگ ایڈکشن چھڑواتے ہیں، دیٹ ول بی یور کال۔ تو جو فائنل وارننگ ابا دیتے ہیں بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے، کرسپ نہیں ہوتی، ویری ڈیٹیلڈ۔ اسی طرح جب آپ دیکھتی ہیں استاد ایگزام سے پہلے جب فائنل وارننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے، یو ہیو ٹو میک این ایفرٹ ناؤ، یو ہیو ٹو پروڈیوس سم تھنگ ناؤ ان دا پیپر۔ جب استاد اس طرح سے کسی معاملے پر فائنل وارننگ دے رہے ہوتے ہیں تو ڈیٹیلڈ ہوتی ہے۔ سیم از دا کیس ود دا اسپورٹس کوچ، جب کوچ اپنی ٹیم کو فائنل وارننگ دے کر فائنل ایڈوائس دے کر گراؤنڈ میں بھیج رہا ہوتا ہے، بڑی ڈیٹیلڈ وارننگ دیتا ہے، بڑی ڈیٹیل ایڈوائس دیتا ہے۔ ڈاکٹر آپ کی صحت کے بارے میں آپ کو فائنل وارننگ دے رہا ہے، بی بی آپ ڈائبٹک ہو چکی ہیں، بی بی آپ کا بلڈ پریشر بڑا ہائی چل رہا ہے، بی بی آپ جو ہیں وہ کولیسٹرول کے اس ڈینجرس لیتھل لیول پر آ چکی ہیں، یا اللہ نہ کرے کسی کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو بھائی آپ کو جو ہے وہ سٹیج 3 بیماری ہو گئی ہے۔ سو جب سمجھایا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے بھی فائنل وارننگ دی جاتی ہے تو بڑا ڈیٹیلڈ ایڈریس ہوتا ہے، کیوں؟ تاکہ بتایا جا سکے کہ that you have to understand the seriousness of the matter۔ بالکل آپ کو یہ انداز اس سورت الہمزہ کے دوسرے حصے میں مل رہا ہے، کیونکہ مصحف میں اس کے بعد جہنم کا ذکر اس طرح سے نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے سورت الہمزہ میں بڑی ڈیٹیلڈ جہنم کی وارننگ دے دی۔ کیوں؟ کہ دیکھو محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا کلام جہنم کی وارننگ صرف اور صرف آؤٹ آف محبت، آؤٹ آف ہوپ دے رہا ہے۔ آپ کو وہ جو میں نے پوائنٹ بتایا تھا نا علوم القرآن کا شروع میں، کہ جو آپ کو بتایا تھا کہ کیوں اس سورت کو کہا جاتا ہے اسوأ الوصف لجہنم، کہ جہنم کا سب سے برا وصف، جہنم کا سب سے برا ڈسکرپشن سورت الہمزہ میں آیا ہے، وہ اسی الحطمہ کی وجہ سے آیا تھا۔ سو وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں کیا معلوم ہو کہ یہ حطمہ کیا ہے، یہ کیا شے ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا سکویزر ہے، یہ کیسے تمہارا قیمہ بنا دے گا۔ اٹس بیٹر ٹو بی سیف دین سوری۔ آیت نمبر 6 آگے اب اس حطمہ کو ڈسکرائب کر رہی ہے۔ آیت نمبر 4 نے بتایا ہمز لمز کی سزا حطمہ، آیت نمبر 5 نے بتایا you can't even get an idea what is حطمہ is، and آیت نمبر 6 is now starting describing what this حطمہ is۔ سو پہلی چیز
کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکائی ہوئی. ایک تو بھڑکائی ہوئی، ایک تو دیکھیں آگ اٹ سیلف انسان کو خوف زدہ کرتی ہے، پھر بھڑکتی ہوئی آگ انسان کو خوف زدہ کرتی ہے، پھر اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ انسان کو مزید خوف زدہ کرتی ہے. سو باقی قرآن میں آپ دیکھیں نا تو کئی مقامات پر نار کا لفظ لایا گیا ہے، مگر اس کو اللہ کے ساتھ اسکرائب نہیں کیا گیا. النار الکبریٰ بھی کہا گیا ہے قرآن میں، بڑی آگ، لیکن اس کے مقابلے میں نار اللہ کہنا is completely different impact, completely a different impact. یہاں اس سزا میں آگ کی انٹینسٹی بتانے کے لیے کلاسیکل سکولرز کہتے ہیں کہ نار اللہ کہا ہے. جیسے بالکل قوم سمود کو، صالح علیہ السلام کی قوم کو، اس کہانی میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کا معجزہ تھا ناقۃ اللہ. اونٹنیاں تو اور بھی ہوتی ہیں مگر اللہ کی اونٹنی. اللہ کے گھر کو کہا جاتا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. یعنی اب جب نسبت اللہ کے ساتھ آ جائے گی، اب اس کا مطلب ہے اس شے کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس سزا جیسی کوئی سزا نہیں ہے، اس کرشر جیسا کوئی کرشر نہیں ہے، اس آگ جیسی کوئی آگ نہیں ہے. فیول بھی رب کا، آگ بھی رب کی بنائی ہوئی، ریسورسز بھی رب کے، آگ کو اس پیٹرن پہ ڈیزائن کرنے والا بھی وہ رب ہے. سو الحطمہ کی آگ انڈسکرائبیبل، انکمپیریبل ہے. وما ادراک ما الحطمہ، واضح ہو گیا کہ تم کیسے اس حطمہ کا کوئی کلو لے سکتے ہو. یہ تو وہ آگ ہے جو زمین پر نہیں ہے موجود، یہ تو آسمانوں پر ہے. نار اللہ الموقدہ. الموقدہ گرامر پڑھنے والوں کو سمجھ آئے گی، اسم مفعول ہے، یہ بنا ہے واو قاف دال سے. اوقدہ یوقدو ایقادن، مطلب کیا ہوتا ہے؟ الموقدہ، جس کو بھڑکا دیا جائے. that which is lit، یعنی بھڑکانے والا کون ہے؟ آگ ہے کس کی؟ اللہ رب العزت والجلال. آگ بھڑکائی کس نے؟ اللہ رب العزت والجلال. سو ہم اس کی انٹینسٹی کا اندازہ کر نہیں سکتے. ابن الفارس جو کہ لنگوسٹ ہیں بہت بڑے، وہ کہتے ہیں کہ الموقدہ ایسی آگ کے لیے آتا ہے جس میں لاؤڈ سپارکس، لاؤڈ فلیم ہو. ذرا اس آگ کی آپ سیویریٹی دیکھیں. 3 ڈسکرپشن آگ کے اب تک ہمارے سامنے آ گئے. کرشر، جہنم کا وہ حصہ جو کرشر ہے، الحطمہ. اس الحطمہ کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟ نسبت اللہ، نار اللہ ہے. اور ساتھ ساتھ الموقدہ کا لفظ اسکالرز کہتے ہیں، ابن الفارس کہتے ہیں عرب ایسی آگ کے لیے استعمال کیا کرتے تھے جو کبھی بجھ نہ سکے. الموقدہ ایسی آگ کے لیے آتا تھا جس کو کبھی کوئی بجھا نہ سکے. یعنی حطمہ کی آگ اللہ نے کریٹ ہی ایسے کی ہے کہ وہ ایک دفعہ بن گئی نا، اب وہ بجھے گی نہیں، ہمیشہ جلتی رہے گی. اس لیے آپ دیکھیں الموقدہ اسم آیا ہے، فعل نہیں آیا. اب تو آپ کو میرے ساتھ سن سن کر اتنا آ گیا اندازہ کہ اسم میں دوام، پرماننس ہوتا ہے، فعل میں ٹیمپرری فیلنگز ہوتی ہیں. تو یہاں اسم آیا ہے الموقدہ. آپ دنیا میں کسی بھی آگ کو دیکھ لیں، جو آگ بھی جلتی ہے، لٹ ہوتی ہے، وہ ایک ٹائم پر بجھ جاتی ہے. مگر الموقدہ کا تیسرا ڈسکرپشن، حطمہ کا تیسرا ڈسکرپشن، کرشر ہے 1، نسبت اللہ ہے 2، اینڈ تھرڈ ڈسکرپشن کیا ہے؟ یہ وہ آگ ہے جو بجھتی نہیں ہے، فائر اینڈ لیس ہے، اینڈ لیس فائر. متکبر انسان کے لیے اس کی اپروپریٹ سزا. کتنا کانسیپٹ انسانوں میں رہا ہے نا، آج بھی ہم سنتے ہیں کہ لوگ اپنے انٹرنل تھاٹ کو کیسے ڈسٹرب کر لیتے ہیں ڈیو ٹو دیئر امیجنیشن. وہ کہتے ہیں ہاں تو جہنم کی آگ کب تک جلتی رہے گی، کبھی تو بجھے گی، آخر ایک وقت آئے گا تو بجھ ہی جائے گی نا، آخر ایک وقت میں گرے ہو ہی جائے گی نا. یہ ہے متکبر انسان، دنیا پرست انسان، جس نے اپنی زبان کو تھاما نہیں، معاملات کو کنٹرول نہیں کیا. آہستہ آہستہ اس کا احساس جرم بھی ختم ہو رہا ہے، الٹا خوش فہمیوں کا شکار ہو رہا ہے.
یا آپ کنیکٹ کریں نا پیچھے سارے کانسیپٹ اور ٹاپکس کے ساتھ. سو اس پلیروفری کا شکار ہو رہا ہے, خوش فہمی کا شکار ہو رہا ہے, بجھ جائے گی آخر جہنم کی آگ بھی, تو کیا ہو گیا, چلے جائیں گے جہنم میں بھی, بجھ جائے گی, انا للہ و انا الیہ راجعون, نعوذ باللہ. آخر جہنم کی آگ بھی کب تک جلے گی؟ تو پڑھ لو سورۃ الہمزہ, پڑھ لو الموقدہ. اس الحطمہ کا ڈسکرپشن ہے کہ اس کی آگ موقدہ کی کیپیسٹی کی ہے, یعنی وہ آگ جو اینڈلیس ہے, لاؤڈ فلیم والی, لاؤڈ سپارک والی, جس کو کبھی گرے نہیں کیا جائے گا. ایک لفظ اللہ نے بتا دیا, اور دیکھیں ذرا سزا کو کیسے ڈسکرائب کیا ہے. جس دن سے اللہ نے اس حطمہ کی موقدہ کو کریٹ کیا ہے, اسکالرز کہتے ہیں موقدہ کا لفظ بتا رہا ہے until now it's still burning and it may burn forever. It may burn forever. اس لیے کہ موقدہ میں مفہوم یہی ہے. ایک حدیث آتی ہے سنن ابن ماجہ میں, جو کہ ضعیف حدیث ہے, لیکن ضعیف حدیث کو اس طرح کی جو انڈرسٹینڈنگز ہیں جس میں ہمارے عمل کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, اس طرح کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضعیف احادیث کو لیا جا سکتا ہے. تو سنن ابن ماجہ کی حدیث آپ نے کئی مرتبہ سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوقدت النار 1000 سنۃ فبیضت, آگ کو, جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دہکایا گیا تو وہ سفید ہو گئی. ثم, پھر, and ثم has some delay but order. جب یہ حرف ثم قرآن میں آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ دیر کے بعد. ثم, پھر, یعنی 1000 سال گزرنے کے بعد. اوقدت 1000 سنۃ فاحمرت, پھر 1 سال اس کو دہکایا گیا, وہ سرخ, ریڈ, ہاٹ ہو گئی. ثم اوقدت 1000 سنہ فاسودت, پھر 1 سال اس کو دہکایا گیا, وہ سیاہ ہو گئی. فَهِيَ سَوْدَاءُ كَاللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, اب وہ ایک تاریک رات کی طرح پچ ڈارک ہے. ایسی آگ جو جلتی رہتی ہے, جو جلتی رہتی ہے. دنیا میں تو بش فائر بھی ہو جائے نا, ریجنگ بش فائر, وہ بھی ایونچولی رک جاتا ہے. لیکن یہ جہنم کی آگ جس کی صفات آپ کے سامنے الحطمہ کی 3 اب تک آ چکی, محتم دا کرشر, نسبت اللہ, وہ آگ جس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے, اینڈ تھرڈ اینڈلیس فائر, ابدی, ابدی نار ہے. سو ایسی آگ کا اب بتائیں, فیئر رکھنا تو بنتا ہے نا, مگر یہ فیئر ایسا نہیں ہونا چاہیے جو کہ اسکول سسٹم ریپلائی, یس میڈم فیئر ہے, نو میڈم فیئر نہیں ہے. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. ہاں ہاں بہت جہنم سے ڈرتی ہوں, ہاں ہاں پتا ہے مجھے گناہ نہیں کرنے, ہاں ہاں مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے. نہیں, ڈر ایسا ہو جو خشیتن صحیحتن ہو. دس مسٹ بی اپیئر ان آر پرسنالٹیز. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جہنم کا رائٹ فیئر جس کے اندر ہوتا ہے, اس کے اوپر اس کے سائنس ہوتے ہیں. وہ بچہ یاد کر لیں جو رو رہا ہے بیٹھا ہوا, جہنم کے خوف سے صرف اپنی اماں کے ہاتھ سے ٹوکس کو آگ میں جاتا ہوا دیکھ کر. اسکالرز کہتے ہیں جس میں واقعی جہنم کا فیئر ہوتا ہے, رائٹ اماؤنٹ آف فیئر, کہ کیا جہنم واقعی میرے لیے تو نہیں ہے, وہ انسان اپنے سائنس میں جہنم کے لیے کنسرنڈ نظر آتا ہے. Claim will not be enough. We have to show our obedience to our Rabb. زندگی میں زبان کا تھم جانا one of the major sign according to scholars. انسان اگر اپنے جہنم سے ڈر کے کلیم میں سچا ہوگا نا, آپ دیکھیں گی اس کی زبان میں نرمی آ جائے گی, اس کا غصہ تھم جائے گا. آپ کا غصہ نہیں تھم رہا, آپ جہنم کی آیات پر غور و فکر شروع کر دیں. آپ کا غصہ آپ کو ابیوسو لینگویج کی طرف لے کر جاتا ہے, آپ جہنم کی آیات کو سمجھیں, پڑھیں, سنیں, اپنے اوپر محسوس کریں. اس لیے کہ جس کی زبان نہیں تھمتی, اسکالرز کہتے ہیں اس کا کلیم کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے is fake. He is telling a lie. آپ سوچیں, سچ بتائیے گا, بس میں اپنی بات کو مکمل کر, بات ہماری اب تک زندگی میں گزری ہے. ہم سب جتنی عمر کی یہاں پر خواتین اور بچیاں یا بچے بیٹھے ہیں, آپ 20 سال کی ہیں یا آپ 16 سال کی ہیں یا آپ 30 سال کی ہیں یا آپ 60 سال کی ہیں, کوئی ایسی رات گزری کہ آپ پوری رات نہیں سوچ سکیں؟ اس لیے نہیں کہ ٹرینکولائزرز نہیں لیے تھے, اس لیے نہیں کہ فرینڈس کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے تھے, اس لیے نہیں کہ ہم تو سحور کھا کے ہی سوتے ہیں, رات میں ہم جاگتے رہتے ہیں, اس لیے نہیں کہ بس فرینڈس کے ساتھ چیٹنگ ہو رہی تھی, پتہ ہی نہیں چلا رات کہاں گئی.
اس لیے نہیں کہ بس نیٹ فلکس پر بیٹھے موویز دیکھ رہے تھے اور سیریلز دیکھ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ ایگزامز ہو رہے ہیں تو ہم پڑھ رہے تھے، اس لیے نہیں کہ فیونسے سے محبت ہو گئی ہے تب اس کی محبت میں نیند نہیں آ رہی، نہیں، کوئی ایک ایسی رات آپ کی ایسی گزری کہ جہنم کے خوف سے آپ کو نیند نہ آئی ہو۔ اس معصوم بچے کا سوچے نا، جس کو اس ننھی سی عمر میں جہنم کا خوف رلا رہا تھا، اور ہم جو دن رات قرآن سنتے ہیں کیسے غافل ہیں، احساس ہی ختم ہو گیا۔ آج کل تو آس پاس اتنے لوگوں کی ڈیتھس ہو رہی ہیں، ان کی اموات ہو رہی ہیں، پھر بھی ہماری زبانیں ہمیں برائی سے روکتی نہیں ہیں، ہمارے اعمال ہمیں گناہوں سے روکتے نہیں ہیں، ہم دن رات کو گناہ سے روک نہیں پاتے۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ۔ آخری عشرہ ہے رمضان کا، یہ تو وہ عشرہ ہے جس میں ہمارے پاس موقع ہے، ہم زندہ ہیں، ہم صحت کے ساتھ ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو موقع ہے ہم اپنی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرا سکیں، حطامہ سے آزاد کرا سکیں۔ ہم میں سے کون ہے جو کہے میں نے کبھی ہمز اور لمز نہیں کیا؟ کون ہے؟ یہ تو موقع ہے معافیاں مانگنے کا، مانگ لیں لوگوں سے بھی معافیاں، مانگ لیں اپنے رب سے بھی معافیاں، اور اگر لوگوں کا دل دکھایا ہوگا نا تو یاد رکھیں اللہ سے معافی مانگنا کافی نہیں ہوگا۔ Go and say sorry to them, or send a message of sorry to them, or call them and say sorry to them. Because یہ کرنا پڑے گا، یہ آخری عشرہ ہے، جہنم سے گردنوں کو آزاد کرا لیں، ایک لمحہ ضائع نہیں کریں، رب سے معافی مانگیں، رب سے مغفرت مانگیں، رب سے رحمت مانگیں۔ یہی مقصد ہے ان آیات کا، پازیٹیو فیئر یہی ہوتا ہے، خشیتن صحیحتن یہی ہوتا ہے، رب کا فیئر، رب کا خوف ایسا ڈیولپ ہو جائے کہ انسان اپنے شرف پر آ جائے۔ اور مومن کیسا ہوتا ہے؟ ڈرنے والا۔ والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، مومن ڈرنے والے ہوتے ہیں، ڈر ڈر کے رہتے ہیں، چڑیا کی طرح کے دل ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے گناہ نہ ہو جائے، کہیں ہم سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ جب رب کی سزا کا سنتے ہیں اپنے عمل فوراً درست کر لیتے ہیں۔ سو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جہنم کی آیات ہمارے اعمال کو درست کرنے کا باعث بن جائیں۔ اللہم انا نعوذ بک من سخطک، اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں آپ کے ڈسپلیجر سے، آپ کے غصے سے، آپ کے غضب سے، آپ کے اپنی رحمت سے ہماری طرف سے منہ موڑ لینے سے۔ اللہم انا نعوذ بک من سخطک ونعوذ بک من النار، اللہ ہم آپ کی حفاظت میں آتے ہیں ہر طرح کی آگ سے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے۔ اللہ ہماری زبانوں کو ہمز اور لمز سے پاک کر دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اللہ آپ ہمیں ویسا بنا دیجئے جیسا آپ ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو بہترین اسپاؤسز عطا فرمائیے۔ اللہ تمام بیٹے بیٹیوں کے نصیب کھول دیجئے، ان کو رائچیس، محبت کرنے والے، کیئرنگ، بہت خیال رکھنے والے سسرال والے اور اسپاؤسز عطا فرمائیے۔ اللہ ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا شامل ہو۔ اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ ہمارے گھر اور ہمارے خاندانوں اور ہماری فیملیز کے اندر الفت پیدا کر دے، احترام پیدا کر دے، شفقت پیدا کر دے۔ یا رب کریم، یا ذوالجلال والاکرام، ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے۔ اللہ ہمیں رمضان سے باہر نہ نکالیے مگر اس حال میں کہ آپ ہمیں بخش دیں۔ اللہ آپ نے نہ بخشا تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ اللہ ہماری آزمائشیں دور کر دیجئے۔ اللہ ہمیں بخش دے۔ اللہ ہمارے بڑوں کو بخش دے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو بخش دے۔ اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔